अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सोशल मीडिया पर कुछ गलीज़ चेहरे ऐसे हैं जिनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि वो गलीज़ चेहरे इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और इस्लाम और मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में एक गलत और बेकार आदमी है जो अपने मकरू चेहरे के साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहा है, वो आप देखेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर इसरार साहब से इस बारे में। आपसे गुजारिश है, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। क्या आपको मालूम है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रमजान नाम का कोई महीना सिरे से था ही नहीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक गवर्नमेंट कायम की थी। उस गवर्नमेंट के लिए कुरान ने दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। दीन कहते ही गवर्नमेंट को हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत सबसे ज्यादा जो की गई तो यही अरबाब मजहब थे। चुनाचे कहा लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम अपनी गवर्नमेंट कायम करो, मैं अपनी गवर्नमेंट कायम करता हूं। और तारीख हमें बताती है कि अरब में दो गवर्नमेंट्स कायम हुई, एक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवर्नमेंट और दूसरी मुसैलमा कज़्ज़ाब की गवर्नमेंट। मुसैलमा कज़्ज़ाब जो मजहबी लीडर था, और हुजूर का ये मुकालमा कि जिसे तुम इबादत कहते हो उसे मैं इबादत नहीं समझता, और जिसे मैं इबादत कहता हूं उसे तुम इबादत नहीं समझते। ये दो इबादतें, दो किस्म की इबादतें। आप समझे हैं कि ये इबादतें क्या होती हैं मजहब की दुनिया की। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, चिल्ले काटना, यात्रा करना, ये सब इबादतें। मुंह से इतनी बार ये आवाज निकालो अल्लाह खुश होगा। मजहब इसी खेल तमाशे का नाम है। इस्लाम को भी इसी तरह से खेल तमाशा बना दिया गया, और ये खेल तमाशा बनाया अरब मलूकियत ने। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रमजान नाम का कोई महीना था ही नहीं। आपको तो मालूम है ये बात कि ये हिजरी का जो कैलेंडर है, ये हजरत उमर फारूक ने हुजूर की वफात के 7 साल के बाद राइज किया, और वो भी यूं कि एक हुजूर के सहाबी ने जो गवर्नर थे उन्होंने शिकवा किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आप जो मकतूबात हमें भेजते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल लेटर्स भेजते हैं, हमें नहीं पता चलता कि इनमें से मुकद्दम कौन सा है और मुअख्खर कौन सा। चुनाचे काउंसिल बैठी, मजलिस शूरा बैठी, और उन्होंने नया कैलेंडर हिजरी का शुरू किया, और हिजरी के कैलेंडर्स के ये नाम रखे, जिसमें पहला नाम था मुहर्रम, उसके बाद सफर, उसके बाद रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीकात, ज़िलहिज। ये वो नाम थे। हमसे किस किस बात पे क्या क्या झूठ बोला गया वो अब सामने आ रहा है। यही लोग जो कहते थे कि कुरान करीम जमा किया गया हजरत उस्मान के दौर में, और फिर यूं जमाउल कुरान हुआ। अभी जो कार्बन डेटिंग हुई है कुरान के उन पार्चमेंट्स पर जो बर्मिंघम की लाइब्रेरी से मिले हैं, तो कार्बन डेटिंग ने यह साबित किया कि जो तारीख हुजूर की पैदाइश की बताते हैं, ये कुरान उस पैदाइश से पहले का है। कुछ समझ में आ रही है आपको बात? यानी ये कि जो इस्लाम मिंबर और महराब से हमें साल हर साल से बताया जा रहा है, इसकी हैसियत एक रामलीला के किस्से के अलावा कुछ नहीं। ये एक रामलीला का किस्सा है जो इन बादशाहों ने लिखवाया। कुरान करीम की कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां तहकीक हो रही है इन अल्फाज पर कि ये शहर रमजान क्या चीज है, हमारे साथ क्या क्या झूठ बोले गए हैं। और ये सोम, सयाम, जिन साजिशों ने लफ्ज सयाम को आपसे छीना है, आपको अंदाजा ही नहीं कि वो लफ्ज जिसमें मुजमिर है हयात उस कौम की, वो एक लफ्ज सयाम, उसे रोजा बना के इस कौम को मुर्दों की कौम बना दिया। कमाल कर दिया जिसने भी ये साजिश की। सयाम का नाम रोजा रख दिया, और यूं ये नमाजों और रोजों का मजहब ये हम पर मुसल्लत किया गया, जो कि कई सौ साल से हम पे मुसल्लत है। लेकिन यहाँ जो है मामला सौम, इससे पहले मक्की दौर में सौम का कहीं कोई तस्करा ही नहीं, न अरबों में इसका रिवाज था।
یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے، گھوڑے روزہ رکھتے تھے. رکھتے کیا تھے بیچارے؟ انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار، غارت گری، اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، لوٹو مارو اور بھاگو. اونٹ جو ان کی فضا اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا، وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا، اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا. گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، نازک جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا. لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ، کھانا پینا بند کیا اور اس کے جو ہے منہ کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے. خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھٹنے میں، غترہ کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی. تو جنگ کے موقع پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے. اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا کیا جائے گا، تو ان تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا. یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا. لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا. وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے. پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے. اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی. بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں، اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر جب مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. علی الاطلاق تھا یہ. جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے. البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے، کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا. عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی. یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں، اور بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا. لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اعتماد ہو گیا. اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے. قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر. لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں. اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے. جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ 6 آیات ایسی ہیں جس میں رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ ہے. تو قرآن کریم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا ہے. تو جب حضور کی ذات پر اترا تو گویا کہ حضور کے زمانے میں رمضان کا مہینہ تھا، اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، آپ نے قیام اللیل کیا، اور اسی طرح بہت سارے غزوات حضور نے رمضان المبارک میں کیے، اور اس میں بہت سارے فتح بھی ہوئے. تو ناظرین، یہ آپ نے اس شخص سے سنا، شروع میں وہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا حضور کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا، یہ بعد میں بنایا گیا. تو اس طرح کے لوگ ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں اور صریح چٹا واضح کر کے سفید جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بیچارے سیدھا سادہ مسلمان ان کے اس چپڑی اور چپٹی باتوں میں آ کر راہ راست سے ہٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، آئیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب سے. اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے.
بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ، معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے۔ معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے۔ گنتی کے چند روز ہے۔ فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اب میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتا۔ جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے، میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی۔ فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے، اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا، چونکہ اس بات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہارا روزہ ادا ہو جائے گا۔ یہ عمومی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ جو شخص بالکل روزہ رکھنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، بعذر کمزوری، عمر رسیدہ ہو گیا ہے لیکن بھوک برداشت نہیں ہوتی، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے قوت جو ہے کمزور پڑ گئی ہے، اب اتنا لمبا پورا دن روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا نہیں رہا جا سکتا، اور اسی طرح کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور تا دم حیات اس کو کبھی افاقہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی صورتحال اب ایسی ہے کہ تا دم حیات اس کو افاقہ نہیں ہوگا کہ وہ زندگی میں پھر ان قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ واپس لوٹے کہ جن میں روزہ رکھ سکے۔ پھر اس کے لیے حکم ہے کہ یہ فدیہ دے۔ بصورت دیگر اگر ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، روزے رکھ سکتا ہے، کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھتا، فدیہ دے دوں گا، اس کے فدیہ دینے سے اس کے روزے کی طرف سے کچھ بھی ادا نہیں ہوگا، اس کے ذمے اس کا وہ روزہ باقی رہے گا۔ چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے، اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے، تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ اب آ رہی ہیں 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہے، حکمت اور غرض و غایت۔ پھر ایک آیت طویل آئے گی، احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ۔ یہ 6 آیتیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ لوگ جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے،
جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے۔ اس موضوع پہ میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات، آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اے نبی، جب میرے بندے، ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ جی ہاں ناظرین، روزوں کے متعلق گفتگو تھی جو کہ بہت عمدہ تھی، آپ نے سنی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ تو ناظرین، حقیقت یہی ہے، روزے اللہ کی طرف سے انسانوں پر، مسلمانوں پر فرض ہیں اور روزے رکھنا لازم ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں یہ سعادت والی ہیں اور رحمتوں برکتوں سے اور پر انوار ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا دھیان حاصل کرنا ہے، اور وہ ہوگا دن کے روزے اور رات کے قیام اللیل، تراویح کی نماز سے، اور ساتھ میں اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے، چونکہ روزہ رکھنے کا حکم جو دیا گیا ہے اس کے پیچھے جو لاجک ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہے تقوی، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو اس لاجک کو ہم اچھی طرح حاصل کرنے والے بن جائیں، کہ اچھی طرح جب تقوی اختیار کرنے والے بنیں گے تو سارا سال گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، اور ہمارے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ روح اس روزے کی، تراویح کی، رمضان کی برکت سے قوت پکڑے گی اور سارا سال ہمیں نیکیوں کی طرف لائے گی، گناہوں سے بچائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ضرور بالکل نہ بھولیے گا، ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔